अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक नावल पर बात करेंगे। एक ऐसा नावल जो बहुत अहम है और इसकी मुसन्निफ़ा जो फ़्रांसीसी राइटर हैं, बहुत ज़बरदस्त, जिन्हें 2022 में नोबेल इनाम भी मिला। उनका नाम है एनी अर्नो। एनी अर्नो के इस नावल हैपनिंग का तर्जुमा वो जो हुआ, ये तर्जुमा किया अनवर सीन राय ने। आप यूलिसिस के हवाले से जो जेम्स जॉइस का नावल है, जिसे अनवर सीन रॉय ने तर्जुमा किया, बहुत ज़्यादा ख़बरों में है। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर लग रही है जो आम तौर पर बहुत तंज़िया होती है, बहुत ऐसी होती है जिसमें कहीं कहीं अखलाकियात के दायरों से निकल कर भी हो रही है। लोग जाने कहाँ कहाँ से जो उलमाए अदब हैं वो फतवे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अनवर सीन राय भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और उनका कहना तो शायद यही है कि जो काम मैं कर सका वो मैंने कर दिया, और उर्दू में पहली बार यूलिसिस का तर्जुमा कर दिया है, सामने आ गया है। अब बाकी अगर कोई चाहे तो वो ज़रूर मज़ीद तर्जुमा करे और बताए कि इससे बेहतर तर्जुमा भी हो सकता है। ये बातें तो अपनी जगह हैं। यूलिसिस क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है और देखा नहीं है, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ हैपनिंग वो जो हुआ, और ये एनी अर्नो हैं, फ़्रांसीसी नावल निगार। इस नावल पर बात करते हुए मैं ये भी बताऊं कि मुसन्निफ़ ने लिखा कि फ़्रांसीसी फ़िल्म साज आर.डी. देवान ने 2021 में एनी अर्नो की किताब हैपनिंग को बड़ी जुर्रतमंदी के साथ फ़िल्मी रूप दिया, और ये फ़िल्म जो है वो ख़ासी पसंद की गई संजीदा हलक़ों में। एनी अर्नो कौन हैं? 1 सितंबर 1940 में लैल बॉन नार मांदी फ्रांस में ये पैदा हुई। तकरीबन 20 से ज़ायद फ़िक्शन और ख़ुद नविश्तों की मुसन्निफ़ा हैं। नाक़िदीन ने इन्हें फ़्रांस की सबसे अहम मासिर अदीबा करार दिया है। इन्हें उनकी बेबाक और इंतहाई ज़ाती नौ की तहरीरों के लिए सराहा जाता है, जो समाजी नाहमवारी, तबक़ाती तक़सीम, याददाश्त और निस्वानी तजर्बे को एक मुनफ़रिद और सादा उसलूब में बयान करने की वजह से। इनका काम जो अक्सर ख़ुदनविश्त और समाजी तारीख़ का इम्तिज़ाज होता है, एक ताकतवर अदबी क़ुव्वत समझा जाता है, जिसे आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल हुई है। और 2022 में इनको नोबेल इनाम बराए अदब दिया गया, और नोबेल कमेटी के मुताबिक उनकी तहरीरों में क्लिनिकल बारीकी है और ज़ाती सदमात और इज्तिमाई याददाश्त को चीरने की ऐसी सलाहियत भी है जो उनके काम को मुनफरिद बनाती है। अनवर सीन रॉय शायर हैं, नावल निगार हैं, मुतरज्जिम हैं। उनकी शायरी के 5 मजमूए शाया हुए, जिसमें 2 नावल हैं। चीख उनका एक नावल आया था 80 की दिहाई में, और ये एक जबर के माहौल में लिखा हुआ नावल था, बहुत पज़ीराई हासिल हुई। इसके अलावा ज़िल्लतों के मारे एक ऐसा नावल है जो ख़ुद नवीश से भी करीब है, नावल भी है, फ़िक्शन भी है, हकीकत भी है, और उसमें सारा शगुफ्ता एक मरकज़ी किरदार के तौर पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो उनके साथ जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो भी इस नावल में मौजूद है। ख़ुद अनवर सीन रॉय भी मौजूद हैं इसमें, अज़रा अब्बास भी मौजूद हैं जो उनकी बेगम हैं, बहुत ज़बरदस्त शायरा हैं। प्रोज़ पोइट्री की जो अहम तरीन शायरात हैं असर हाज़िर में,
اس میں عذرا عباس کا نام سر فہرست ہے۔ باول نگر سے تعلق ہے انور سین رائے کا۔ خیرپور میں پیدا ہوئے، ابتدائی بچپن ریاست بہاولپور اور پنجاب میں گزارا۔ 11 سال کی عمر میں کراچی آ گئے۔ 1974 میں اردو صحافت کا باقاعدہ آغاز کیا اور 2015 میں BBC اردو سے ریٹائر ہوئے۔ کئی بڑے اخبارات سے وابستہ رہے، بہت سارے اخبارات انہوں نے خود بھی نکالے، تو ایک خاصا کام ہے۔ شاعر اپنی جگہ ہیں ہی وہ بڑے اہم، پروز پوئٹری بھی، غزل بھی۔ اب ان کا ایک مجموعہ بھی سامنے آ گیا ہے جسے کلیات بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ 5 کے قریب اسے مجموعے شامل ہیں جو ایک ہی مجموعے میں ہیں۔ بہت زبردست آدمی ہیں انور سین رائے، اور کئی نسلوں کی انہوں نے تربیت بھی کی ہے، صحافت میں بھی، ادب میں بھی، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی مستحکم صورتحال وہ رکھتے ہیں۔ اختلاف جہاں انہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں، جو ان پر تنقید ہوتی ہے اس کا بھی وہ قرینے سے جواب دیتے ہیں۔ انکسار ان کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے، وہ کوئی دعوے نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اس کتاب میں بھی، جسے آپ یولیسس پر بھی منطبق کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے، نہ تو کوئی تخلیق اپنے موضوع اور باعث اظہار کے بارے میں آخری ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کسی اور زبان میں متبادل متن ہوتا ہے۔ میں اپنی بساط کے مطابق جو اچھا لگتا ہے اسے اردو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ اور بہتر کرنے والے جو اسے بہتر کر سکتے ہیں، اس لائق ہیں، تو وہ ضرور سامنے آئیں، ضرور طبع آزمائی کریں۔ اس طریقے پر چلنے والا میں پہلا آدمی نہیں ہوں، پہلا رائٹر نہیں ہوں۔ یہ ایک طرح کی ان کا انکسار ہے، جبکہ میں تو اتنا رواں دواں یہ ترجمہ ہے ہیپننگ کا، وہ جو ہوا بہت شاندار، تخلیقی، حالانکہ بڑا کرب انگیز یہ موضوع ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ ایک 23 سال کی طالبہ ہے جس کی کہانی لکھی ہے اینی ارنو نے، اور یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو ایک محبت کے دائرے میں آ کر یا تعلقات کے دائرے میں آ کر ایک حمل سے ہو جاتی ہے، اور پھر ایک عذاب بن جاتا ہے اس کے لیے، چونکہ اس کا پارٹنر تو ایک طرف ہو گیا۔ اب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں چونکہ ابھی طالب علم ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے، تو میں اس بچے کو اپنی کوکھ میں نہیں رکھ سکتی، اور یہیں سے وہ ایک کرب انگیز کہانی شروع ہوتی ہے، جہاں وہ اس حمل کو، اپنے بچے کو گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ وہ دور ہے جس میں حمل گرانا اور یہ سب چیزیں کرنا بالکل غیر قانونی ہیں، ان کی سزائیں مقرر ہیں، لیکن یہ کام اسپتالوں میں یا بڑے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتا۔ یہ کام جو دائیاں ہوتی ہیں یا جو اسپتالوں میں نرسیں ہوتی ہیں، وہ یہ کام خفیہ طور پر بھاری قیمت لے کر کرتی ہیں، اور اس لڑکی کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اپنی فیملی کو یہ بات بتا نہیں سکتی، ہاسٹل میں رہتی ہے، وہ ہفتے کے ہفتے ملنے جاتی ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی ایک جد و جہد ہے کہ وہ کس طرح اس سے پیچھا چھڑائے، اور پھر ایک پوری داستان ہے جس میں بہت دکھ ہیں، بہت کرب ہے، تکلیف ہے، اور بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے اسے کوئی ایک خاتون مل جاتی ہیں جو 400 فرینک اس سے وصول کرتی ہیں، اور پھر فرسٹ اٹیمپٹ میں، اور وہ دور بھی بہت ہے اس خاتون کا گھر جو یہ کام کرتی ہیں، جو وہ پوچھ پاچھ کے پہنچی ہے، پہلی بار میں وہ کامیاب بھی نہیں ہوتی اس صورتحال پہ، اور دوسری بار کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کچھ اپنی کارروائی کرتی ہے اور ایک آلہ اندر ڈال دیتی ہے۔ تو وہ جو سارا خوف ہے، بے یقینی ہے، اور اپنے آپ سے ایک نباہ کا مسئلہ ہے، اور پھر کسی کو بتانے یا نہ بتانے کے معاملات ہیں،
لوگ کیا سوچیں گے، کس طرح ہے ابھی، اور ایک تو گناہ گار ہونے کا مسئلہ بھی ہے ظاہر ہے، پھر لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں جو نوجوان تھے، اٹھانے کی کوشش بھی کی گئی. تو اس کو جس طرح لکھا گیا ہے اور جس طرح یہ ترجمہ ہوا ہے، جس طرح بیان ہوا ہے، بہت آپ کو ہلا دیتا ہے اندر سے. چند کہ یہ کسی مرد کا تجربہ تو ہو نہیں سکتا، چونکہ یہ تو ایک عورت کے ہی تجربے میں آتا ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے، یا ماں بننے کے قریب ہو اور وہ فیصلہ کرے کہ مجھے ماں نہیں بننا. تو وہ جو نفسیاتی الجھنیں، پیچیدگیاں اور نفسیاتی عارضے، دکھ، تکلیف، تنہائی، کربناکی، وہ ایک عورت تھی. اور یہ تو لڑکی ہے 23 سال کی، تو اس نے جس طرح جھیلا ہے، جس طرح چیزوں کو مصنفہ نے بیان کیا ہے، تو وہ اور بہت ہی جس طرح روانی کے ساتھ لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے انور سین رائے نے، تو میں تو بہت متاثر ہوا ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی ان کی گیتا انجلی کی ایک ترجمہ ان کا پڑھا، وہ بہت ہی کمال کا تھا. تو ڈاکٹر طاہرہ کاظمی جو گائنالوجسٹ، فیمنسٹ کہلاتی ہیں اپنے آپ کو، میں ان سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بہت زبردست، اور بہت جرأت مند بھی ہیں، اور بہت آواز اٹھانے میں بھی پیچھے نہیں رہتی. فیمنسٹ کیونکہ ہیں، اور پھر گائنالوجسٹ بھی ہیں، باقاعدہ ڈاکٹر ہیں. تو اس کہانی کو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، اور بہت زبردست مضمون لکھا ہے. میں بہت ان کا قائل ہوا ہوں. پہلی بار میں نے ان کا ایک پورا تفصیلی ایک مضمون پڑھا ہے. یقیناً انور سین رائے نے اگر اپنے اس ترجمے میں ان کا مضمون رکھا ہے، بالکل آغاز میں ہی رکھا ہے، تو ایک خاص اہمیت ہے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کی، اور وہ ان کے مضمون سے واضح بھی ہوتی ہے، ثابت بھی ہوتی ہے. میں ان کے بہت سارے ایسے پیرے ہیں جو میں چاہتا تھا کہ میں پڑھوں، لیکن چلیے میں ایک پیرا تو پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اینی کا ناول فکشن ہوتے ہوئے بھی اصل زندگی ہے. قاری سوال کر سکتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہوئے. کیا فکشن اور زندگی متضاد یا حریف ہوتے ہیں؟ فکشن وہ نہیں ہو سکتا جو زندگی ہو سکتی ہے، یا اس کا الٹ بھی. زندگی فکشن جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن اینی کے ناول ہیپننگ، وہ جو ہوا میں زندگی ہے، 100% زندگی، سانس لیتی، روتی، چیختی، کراہتی، مدد ڈھونڈتی، زندہ رہنے کی خواہش کرتی، اور اس کی گواہی ایک مستند گائنالوجسٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، جو خود ڈاکٹر طاہرہ کاظمی ہیں. گائنالوجسٹ بھی وہ جس نے زندگی کے سفر میں خود کو کبھی لکیر کے ایک طرف تو کبھی دوسری طرف پایا. یہ ایک میں نے مختصر سا پیرا ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کا آپ کے سامنے رکھا. یہ ناول تقریباً 133 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ناول ہیپننگ شائع کیا ہے بک کارنر، جہلم، پاکستان نے. تو ہیپننگ وہ جو ہوا، ان ناولوں کی کیا ضرورت ہے، انہیں کیوں ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ اردو ادب میں دیکھیں تو بہت سارا جو ادب ہے دوسری زبانوں کا، جس میں فرانسیسی زبانیں ہیں، رشین زبانیں ہیں، انگریزی ہے، اس کے علاوہ ہندوستان کی زبانیں ہیں جو علاقائی زبانیں ہیں، جسے قومی زبانیں کہنا چاہیے، ان سب کے ترجمے ہوئے ہیں، بہت زبردست ترجمے ہوئے ہیں. اس طرح مجھ جیسا قاری جو مختلف زبانیں نہیں جانتا، جرمن کے بہت اچھے ترجمے ہوئے ہیں، جیسے کافکا کے ترجمے ہوئے ہیں، شورا کے ترجمے ہوئے ہیں، ناول آئے ہیں، ورجینا وولف کے ناول آئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے بہت سارا کام کیا ہے. اس طرح جو عالمی ادب ہے، عالمی ادب کے جو شہپارے ہیں، بڑے ناول ہیں،
بڑے اہم شعراء ہیں، ان کی نظمیں، ان کی کتابیں، فلسفہ بھی ہے اس میں، نفسیات بھی ہے اس میں، ادب بھی ہے، وہ سب ترجمہ ہو کر جب اردو میں ڈھالے گئے ہیں تو اردو زبان کا جو ایک پس منظر ہے، اردو زبان کا جو پیش منظر ہے وہ وسیع ہوا ہے مختلف زبانوں کے ترجموں سے. اور زوئے انصاری جیسے ترجمہ نگار اور دیگر ترجمہ نگار، انہوں نے تو اس طرح کے ترجمے کیے کہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اصل ہی لکھا ہے. اور یہ جو ترجمہ ہے انور سین رائے کا، وہ اتنے کمال کا ہے کہ اگر باقی حوالے ہٹا دیے جائیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ انور سین رائے کا ناول ہے. انہوں نے جس طرح ایک نوجوان لڑکی کے جذبات، خیالات، کیفیات، اس کے دکھ، اس کی تکلیفیں، اس پر وارد ہو جانے والا اچانک عذاب اور اس سے نکلنے کے جو راستے وہ تلاش کرتی رہی، اور ایک طویل جدوجہد اس نے کی جس میں شاید کوئی اس کے ساتھ اس طرح نہیں تھا سوائے خود اس کے. پھر وہ سارا ماحول جو یہ کہانی ہے اس میں اور پس منظر بھی آیا ہے، 60 کی دہائی بھی آئی ہے، 70 کی دہائی، اور وہاں تک بھی جہاں تک یہ سب کچھ تھا. اور 35 سال کے بعد قریب قریب وہ دوبارہ وہاں جاتی ہے، اس جگہ پر جہاں اس نے یہ اپنا سلسلہ کروایا، واش کروایا. وہ وہاں بھی سب کچھ بدل چکا ہے، اب معاشرہ بھی بدل چکا، چیزیں بدل چکی. لیکن ہر معاشرے میں اور ہر عہد میں ظاہر ہے کہ ایک جان کو، ایک ننھی جان کو ختم کر دینا یا اسے مار دینا یا اسے تلف کر دینا، یہ کوئی ظاہر اخلاقی سطح پر بھی، تہذیبی سطح پر بھی، مذہبی سطح پر بھی کوئی اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا. لیکن مجبوریاں یقیناً اپنی جگہ ہیں، خاص طور پر جو محبتوں کے سلسلے ہوتے ہیں جو ارلی ایج میں ہوتے ہیں، اور جو آزاد معاشرے ہیں، کھلے معاشرے ہیں، اور بند معاشروں میں بھی تو یہ سلسلے ہو ہی جاتے ہیں. ایک تو صرف گناہ سے تعبیر کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا. تو بہت سارے جیسے عیدھی تھے تو انہوں نے ایک جھولا رکھ دیا تھا کہ بچے کو مارے مت، بچے کو جھولے میں ڈال دیں. تو یہ بھی ایک سلسلے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تو جو ہوا، ہیپننگ، اینی ارنو زبردست رائٹر ہیں. میں تو ان کا پہلے ہی یہ ناول جو ایک مختصر ناول کہا جا سکتا ہے لیکن بہت اثر انگیز ہے، اور بہت ایک پین محسوس ہوتا ہے جب آپ پڑھتے جاتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ کسی طرح ایک اس کو ایسا مددگار مل جائے اس 23 سالہ لڑکی کو جو بھی پڑھ رہی ہے، جا کے وہ اس صورتحال سے نکل آئے، کیونکہ جان کا خطرہ بھی موجود ہے پوری طرح. تکلیفیں تو اپنی جگہ ہیں. تو بالآخر وہ کامیاب ہوتی ہے اور پھر زندگی میں آگے بھی بڑھتی ہے. ظاہر ہے وہ نہیں بتایا گیا، لیکن وہ کس طرح نکلی ہے سارے ایک بند گلی سے جو تکلیف زدہ ہے، اذیت زدہ ہے، اور پھر معاشرہ، پھر مذہب، اور پھر خود اس کی زندگی، اور پھر اس کی ایج، اور اس کا مستقبل. تو ہیپننگ ایک بہت زبردست ناول ہے، جو ملے تو ضرور پڑھیں. اور خاص طور پر جو ناقدین ہیں انور سین رائے کے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے صرف ایک کام نہیں کیا ہے، یولیسیس ہی نہیں ترجمہ کیا، اور وہ بھی جو کیا ہے تو بہت کمال ہے. یقیناً میں پڑھوں گا تو پھر بات کریں گے، لیکن میرا بات کرنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، چھوٹا منہ بڑی بات والی صورتحال ہے. لیکن ضرور میں پڑھ کر اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہوں. اور میں بہت معترف ہوں انور سین رائے کا، اور ایک زمانے سے میرے ان سے مراسم ہیں اور برادرانہ مراسم ہیں، اور میں ان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں. وہ ہمارے پیش رو ہیں، ہمہ جہت ہیں، خلیق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور آگے بڑھانے والے ہیں. اور خود ان کے جو کام ہیں تخلیقی اور صحافتی، وہ خود قابل تحسین ہیں، زبردست ہیں. تو میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے یہ ناول لے لیا تھا، پڑھ لیا تھا، پھر ادھر ادھر ہو گیا، لیکن پھر ملا ہے تو میں نے پڑھ کر دوبارہ چاہا کہ یہ گفتگو آپ تک پہنچے، اور ہیپننگ وہ جو ہوا اس پر تھوڑی سی گفتگو میں کر سکوں، اور انور سین رائے
کو خراج تحسین پیش کر سکوں. بس یہاں خالد مین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.